बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम हर शोबे में कहतुर रिजाल के दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन ना कहीं कहीं कोई न कोई एक आध फर्द हमें ऐसा मिल जाता है कि जो अपने उस इदारे के लिए काबिल फ़ख्र होता है। ऐसा नहीं है, अदलिया में भी एक आध चेहरे हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी मिलते हैं, दीगर शोबों में भी मिलते हैं। और उस रोज़ मैंने अर्ज़ किया था कि आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफ़े पे कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर साहिब किरदार लोगों से खाली नहीं हुआ है, बल्कि अब भी कहीं ना कहीं मैंने दो नाम लिए थे कि आफ्ताब सुल्तान या बशीर मेमन जैसे लोग यहाँ पे मौजूद है। बशीर मेमन साहब आईजी पुलिस रहे हैं, और फिर डायरेक्टर जनरल एफआईए थे। इमरान खान साहब के दौर में भी थे, उससे पहले शायद खाकान अब्बासी के दौर में भी उन्होंने काम किया। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में फिरक़ात रिजाल के इस दौर में और कानून शिकनी के इस दौर में अगर आप कानून से चिमटे रहते हैं और कानून पे चलने की कोशिश करते हैं तो ये किसी हुक्मरान को गवारा नहीं होता। और फिर इमरान खान साहब जैसे लोग तो बिल्कुल इस तरह की गुस्ताखी को गवारा नहीं करते थे। लेकिन जिस तरह के अभी आफ्ताब सुल्तान साहब ने माजरत कर ली कोई गैर कानूनी काम करने की बजाय, इसी तरह बशीर मेमन साहब भी कानून से चिमटे रहे। और उस वक्त चिमटे रहे और उस वक्त इमरान खान के सामने ना किया कि जब वो और ताकतवर इदारे एक पेज पे थे, और जब उनका गुरूर और ताकत दोनों पूरे उरूज पे थे। तो इस वक्त पाकिस्तान में अदलिया के कुछ फैसलों से मुतालिक सियासत और सहाफत दोनों में बहस हो रही है। और खुसूसन मरियम नवाज साहबा ये कह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले में या इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के मामले में अदलिया ने इंसाफ नहीं किया। और खुद उसरुल साकिब निसार साहब जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि उन्होंने पार्शली इमरान खान साहब को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था, तो उसकी वजह से ये बहस एक बार फिर गर्म हो गई है। मरियम नवाज साहब अभी कह रही हैं कि इलेक्शन तब होंगे जब इंसाफ के तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाएं। तो बशीर मेमन साहब एक ऐसे शख्सियत है कि जो पानामा या फिर नवाज शरीफ की नाअहली और खुद इमरान खान साहब के सादिक और अमीन डिक्लेयर करने के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स से ज़ाहिरी बात है वो बुनियादी तौर पर एफआईए की जिम्मेदारी होती है। तो उस लिहाज से वो उन तमाम प्रोसीडिंग्स के एक अहम गवाह और किरदार रहे। तो आज हमने एक बार फिर उनको जहमत दी है ताकि उनसे जान सकें कि हकीकत क्या थी और डॉक्यूमेंट्स क्या बता रहे थे और इसमें किस फरीक का दावा दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब हमें वक्त देने के लिए। और पहला सवाल ये करूंगा कि ये जो कहा जा रहा है, अब तो साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि जी उन्होंने सिर्फ उस मामले में उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया था जो उनके पेश नजर था। तो क्या उसमें आपने जो कुछ देखा और आपने जो उस हवाले से तहकीकात की, तो आज अगर थोड़ी देर के लिए आप जज बन जाएं और हमें बता सकें कि क्या इंसाफ के तकाजे पूरे किए गए थे और वो फैसले किसी दबाव और असर से आज़ाद थे या कि नहीं, इस हवाले से मरियम नवाज साहबा के इल्ज़ामात में कुछ वजन भी है। सलीम साफी साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी अस्सलाम वालेकुम, आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वालेकुम। आप सबको खुश रखे अपने बच्चों के साथ। आमीन। मैं आपको थोड़ी सी अर्ज करता हूँ जी। कि प्रोसीडिंग्स का तुम हिस्सा नहीं था। जो जी। सादिक रमीन डिक्लेरेशन का जो प्रोसीडिंग्स होती है उसका तुम हिस्सा नहीं था। ठीक। लेकिन बेसिकली बेसिकली मेरा इन्वेस्टिगेटर हूं मैं उस हाँ। वक्त आईजी आजाद जम्मू और कश्मीर था। हम्म। मैं उसके बाद एफआईए में आ गया। ठीक। सादिक और अमीन एक चीज, पहली पहली बात, हम्म। सादिक और अमीन सिर्फ एक ही शख्सियत है, जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी बिल्कुल। और
ان کو اس صادق اور امین ڈکلیئر کرنے کا اختیار صرف میرے رب کے پاس ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے صادق و امین صرف دنیا میں ڈکلیئر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ خدا ہونے کی وجہ، خدا ہونے کی وجہ سے، اللہ ہونے کی وجہ سے، اللہ ہونے کے. بالکل جی. مالک الملک ہونے کی وجہ سے، جی بالکل. ذوالجلال والاکرام ہونے کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاتم النبیین کو. جی. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ صادق و امین 3 وجہوں سے ذکر ہو رہا ہے، کہ 3 وجہ سے صادق و امین ہے، باقی میں مجھے نہیں پتا. ہوں. اچھا، مجھے کچھ چیزوں کو پتا ہے. ہوں. جو بینک اسٹیٹمنٹ جمع کروائی ہے سٹی بینک کی، جی. جس زمانے میں جمع کروائی گئی ہے، یہ سارے جعلی ڈاکومنٹس. جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب یس، کی جاری کی جو گئی ہے وہ عمران جعلی خان صاحب نے ڈاکومنٹ. جمع کروائے سارے سر میری بات سنیں سلیم صافی صاحب، وہ بینک جو کہ بند ہو گیا اس کی بینک اسٹیٹمنٹ جمع کروائی گئی ہے، اور وہ سپریم کورٹ نے مان لی خام خواہ میں گھر بیٹھے. نہیں تو ہو اور کوئی سکتا بینک بند ہو گیا ہو لیکن پرانے دور کا اس کا ریکارڈ ہو نا. سر ابھی بھی آپ دیکھ لیں، اس کا کوئی برانچ ہے یہاں پہ، کوئی ریپرزینٹیو ہے یہاں پہ، یا اس وقت تھا کوئی؟ یہ کون سے بس میں بینک؟ ٹھپا لگا دوں. سٹی بینک کی، سر سٹی بینک کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے، ابھی بھی سپریم کورٹ پہ ڈاکومنٹس میں پڑی ہوئی ہے، میں نے دیکھی تھی اس وقت. اچھا. اور مجھے خود حیرت ہوئی، مجھے ہاں. خود حیرت ہوئی کہ کس ہاں. طرح حنیف عباسی صاحب نے اور ان کے وکیل نے تسلیم کر لیا. لیکن وہ چونکہ ظاہر ہے اس کے بعد پھر حنیف عباسی صاحب کو سزائے موت ہو گئی، اور پھر شیخ اکرم صاحب سینئر ترین لائر ہیں اور بہت ہی باعزت اور بہت ہی بااخلاق انسان ہیں. میری ان سے تو کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے، میں نے ان کو سنا ہوا ہے، مجھے ان کی ریپوٹیشن کا پتہ ہے. نہیں تو سٹی اور بینک اب مطلب فنکشنل نہیں مجھے ہے، بند حیرت ہو ہوتی گیا ہے. ہے. سر سر آپ سٹی چلے جائیں، ویب سائٹ پہ چلے جائیں سٹی بینک پاکستان، تو وہ آپ کو خود بتا دیں کہ فلانا ٹیلی فون نمبر ہے جو کہ کبھی اٹینڈ ہی نہیں ہوتا. نہیں میں جو جاننا سٹی بینک کا کوئی برانچ آپ نے سنا ہے؟ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ شاید وہ سٹی بینک مثلا پہلے ایک بینک تھا، اس میں میرا اکاؤنٹ تھا، اس ہاں میں سر. ٹرانزیکشن ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ میرے پاس ہے، لیکن بعد میں وہ بینک بند ہو گیا. تو اس طرح تو نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ماضی سے متعلق چیزیں تھی نا. سر مجھے چونکہ ذاتی طور پہ ہاں. سندھ زمیندارہ بینک ایک ہوتا تھا، سندھ زمیندار بینک ایک ہوتا تھا جس میں میرے والد صاحب کا اکاؤنٹ تھا. جی. ٹھیک ہے نا؟ وہ اکاؤنٹ تھا، وہ مجھے کہیں سے رسیدیں ملی تھی، کوئی مطلب 15-20 سال پہلے. وہ ہوں. چیک بک بھی ملی تھی، لیکن وہ بینک ہی بند ہو گیا. وہ میرے پیسے تو اسی بینک میں پڑی ہے. تو اچھا. میں طریقہ پوچھنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب سے، عمران احمد خان نیازی صاحب سے، یہ بدنصیب ملک ان کی وزارت عظمیٰ کے اس میں رہا ہے، کہ مجھے بتا دے کہ وہ میں پیسے کیسے لے لوں. ان کو اچھا. سٹی بینک نے بینک اسٹیٹمنٹ دے دیا جھوٹا سچا، ہاں. تو وہ سندھ زمیندار بینک کو بھی ڈھونڈ دے مجھے. میرے والد صاحب کے پیسے رکھوائے ہوئے کوئی 1961 یا 62 کا میرے پاس چیک بک پڑی ہے. یعنی آپ اس دعوے پہ وہ کہتے قائم تھے ہیں پاگل ہو گئے کہ ہو کہاں جو سے. عمران خان صاحب نے سٹی بینک کی سٹیٹمنٹ جمع کی سپریم کورٹ میں وہ جعلی تھی؟ سر سر میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو. ہوں. سر وہ بینک ہی نہیں ہے تو وہ کون دے گا مجھے پیسے؟ ہوں. اچھا پہلی بات. اور وہ بینک اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے وہ 15 منٹ کے لیے انہوں نے آ کر کے کھولا بینک، اس کے بعد بند کر کے پھر بھاگ گئے واپس. تو یہ سوال سر کراچی کا ایک نمبر وکیل آتا ہے نے اس کی، کیوں ان نہیں کی ویب سائٹ اٹھایا؟ پہ. سر مجھے نہیں پتا، دیکھیں نا میں چونکہ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں تھا. ہوں. ہوں. اگر میرے پاس یہ جمع ہوتی میں سب سے پہلے اس بینک کے برانچ کو بھجواتا کہ بابا یہ ویریفائی کرو یار، بینک اکاؤنٹ ہے اچھا. اس میں، جمائمہ خان نے پیسے بھیجے ہیں بشیر کو، بشیر نے دیے فلانے کو، فلانے نے دیے فلانے کو. ہوں. یہی ہوں. ہوا تھا نا.
बनी गाला की जो प्रॉपर्टी खरीदी गई थी वो इसी तरह खरीदी गई थी ना, सिटी बैंक का, आपको याद होगा। जी जी। अच्छा, मैं अच्छा मैं तो अपने चक्कर में गया था कि मैं अपने बाबा के रखवाए हुए पैसे, थोड़े हो या कम हो, लेकिन मेरे लिए वो चेकबुक जाहिर है मेरी 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 एक जज्बाती लगा हुआ है। पर दूसरा दूसरा एक तो ये था, ये तो हो गया ना कि बिल्कुल लाइट सी गुफ्तगू के वालिद साहब के पैसे रखवाए हुए सन जमींदार बैंक में, हाँ। उसके पैसों के पीछे नहीं। अच्छा, लेकिन दूसरी अभी ये खबरें जो क्या हुई? स्टेटमेंट आया है, मुझे मुझे दूसरा जो शौक है, सादिक और अमीन पीट पीट रहे, ढोल पीट रहे, तो किसी को ख्याल नहीं आया कि हम्म। तुम तीन बातों पे सादिक और अमीन हो, और वो भी झूठे हो, डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे जाली हैं। हम्म। किसी ने सवाल नहीं उठाया। मुझे हैरत होती है कि डॉक्यूमेंट्स, अगर कोई जाके कागजात पढ़ ले, हम्म। कागजात खुदा का वास्ते पढ़ ले, हम्म। कागजात पढ़ ले। मैं तो मैं तो मुझे वैसे ही, मतलब आपको बता रहा हूँ, जब वो सिटी बैंक का वो नहीं तो पता लगा कागजात ना, पढ़ना तो हकीकत बता सुप्रीम रहा हूँ को कि जजेस मैंने का काम है, और वकला का पॉइंट आउट करना काम है। तो जब जजेस ने डिक्लेयर कर दिया कि जी इन तीनों मामलात में वो सादिक और अमीन है, यानी सच बोल रहे हैं तो और अमानतदार भी है, तो फिर किसी और को क्या एतराज हो सकता है? वो एक बिंग है मुस्लिम, तो हमारा अपनी जगह पे। लेकिन जाहिर बात है कि ये जानकारी तो अदालत का काम था, और या वकला का काम था ना। देखें, मैं तो उस वक्त जब सिटी बैंक का मैंने सुना कि सिटी बैंक खुला हुआ है और वो ये कर रहा है, जज्बाती चीजों से हट करके मैंने हम्म। कहा कि मेरे वालिद साहब के भी अकाउंट है, हो सकता है सिंध जमींदार बैंक से ये पैसे मुझे मिल जाए या जो भी है। ठीक। मेरा उस चेक के साथ जाती लगाव है, जाहिर है मेरे वालिद साहब का अकाउंट है, मुझे तो इस होना भी एक चाहिए। पॉइंट के सिवा बाकी पॉइंट्स पे तो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी थी ना। नहीं, मैं कहता हूँ एक ही बात है, जब बनी गाला के मनी ट्रेल ही गलत थी, मनी ट्रेल ही झूठी, तो फिर हर चीज झूठ है ना, फिर तो ये झूठा आदमी है ना, हम्म। जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, और वो ठीक। भी सुप्रीम कोर्ट के साथ। सलीम हम्म। साफी साहब, आप मुझे बताएं, मतलब जो इतना बड़ा फ्रॉड कर सकता है, तो मतलब उसको आप, और फिर सर्टिफिकेट दे, फिर वो परसों तरसों जो बात हुई, फिर मुझे एज अ मुस्लिम धचका लगा, सच्ची बात बता रहा हूँ, दुख की बात। फिर नहीं, जी उसका तीन मैं है अगर तो उसमें थोड़ी देर सादिक के और लिए अमीन है, डेवल एडवोकेट बनूं बाकियों का नहीं तो पता। जाहिर बात है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये गलत दफात मौजूद है। और मैं तकरीबन 2011-2012 से लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि 62-63 रिवाइज करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो अल्लाह का इख्तियार है और वो इंसानों के हाथ में दिया गया है। तो जब इस केस ये बनाया गया था कि जी इन्होंने ये काम गलत किए हैं, और इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहे, तो उसका जवाब देते हुए फिर कोर्ट की तो मजबूरी है कि वो ये वर्ड्स इस्तेमाल करें। ये दूसरे केस की तरफ आते हैं। वो तो आप ही ने वो किया था, जज अरशद मलिक मरहूम का, और जिसकी बुनियाद पे जाहिर बात है कि फैसले भी हुए। तो उसमें हकीकत क्या थी? जज अरशद मलिक को नवाज शरीफ ने ब्लैकमेल किया था, या कि किसी और ने ब्लैकमेल करके उनसे फैसला लिया था? और उस वीडियो की हकीकत और असलियत क्या थी? मैं आपको एक अर्ज करूं, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा मुझे लगाना पड़ेगा। 2003 में और 2004 में द पर्सन, जज अरशद मलिक मरूम साहब, जो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, अल्लाह तो उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हम्म। हम इंसान हैं, जो मर गया उसके लिए दुआ ही करनी चाहिए। वो, उन्होंने, उनसे कोई गलती हुई, हम्म। किसी ने उनकी वीडियो निकाल ली, ठीक। और ये बाद में ये आश्कार हो गई। हमारे पास एक चिट्ठी आई लॉ डिपार्टमेंट से कि एफआईआर काटो, कि हम्म। मरीम नवाज साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है
हम्म। اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ناصر بٹ نے اس طرح کوئی ویڈیو میری ریکارڈ کی ہے اور وہ جھوٹی ہے اور وہ یہ ہے. हम्म। اس طرح کی کوئی مطلب میں اگر آپ چاہیں گے تو میں ڈاکومنٹس آپ کو ہاتھ کر کے کہیں سے بھجوا دوں گا. ठीक। نہیں تو آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, یہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, ایف آئی اے, یہ سارے کے سارے ریکارڈز وہاں پہ اویلیبل ہیں. آپ چاہے تو پروکیور کر لیجیے گا. آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے, آپ کو 15 منٹ سے زیادہ, آدھے گھنٹے 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے. ठीक। یہ جو چٹھی آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایف آئی آر کرو. हम्म। میں نے جب چٹھی پڑھی تھی, ایف آئی آر جب کی تھی, اس لحاظ سے تو زنا آرڈیننس کے مرتکب ہوتے تھے جج ارشد ملک صاحب. ठीक। और आपसे ये कहा गया اس था لیے کہ कि ان کی ویڈیو موجود कि ہے. नासिर भट्ट के खिलाफ FIR काटो। نہیں نہیں نہیں. اچھا پھر میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں ہوا کیا ہوا. یہ 3 لوگ ایسے تھے हम्म। جنہوں نے جا کر کے بیل بفور ارسٹ, پری ارسٹ بیل کروا لی, اپنے آپ کو خود لے آئے. हम्म। حالانکہ ہم میں نے میں نے قانونی طور پہ یہ کیا تھا بریف کہ جی یہ اس میں تو یہ لوگ ارسٹ ہی نہیں ہوتے. हाँ। لیکن ظاہر ہے ایک کاروباری آدمی ہے میاں ناصر جنجوا, हम्म। وہ اس کے وہ ظاہر ہے ڈر گیا, اس نے جا کر کے بیل بفور ارسٹ کروا لی. हम्म। ناصر بٹ اپنے گھر پہ رہا, اس کے بعد وہ ڈوئل نیشنل ہے, وہ لندن چل رہی ہے. ठीक। اچھا ان تینوں نے بیل کروا لی, ان کی پری ارسٹ بیل کینسل ہو گئی. हम्म। اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو سازشی عناصر ہے وہ تھوڑا سا وہ جو کہتے ہیں نا کہ جی وہ سازش ہو رہی ہے کہ میں بلوچستان مجھے اٹھا کے لے جا رہا ہے, کوئی مچ جیل میں ڈالے گی اور یہ کرے گی. بھائی جان یہ تھا کہ سب سے کمزور آدمی ہے ناصر جنجوا صاحب, اور پھر مریم نواز صاحبہ کا, پھر شہباز شریف صاحب کا, پھر شاہد خاقان عباسی صاحب کا, हम्म। جتنے بھی لوگ اس پریس کانفرنس میں موجود تھے ان سب کا نام جج صاحب نے لکھا تھا کہ ان کو وہ کیا جائے. ان کا تعلق ہی نہیں تھا ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو تو 2003 کی تھی جب یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب تھے. हम्म। اور پھر ان کا جب ان کو خلیق رحمت کرے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ میرے پاس آئے تھے 2 دن پہلے. اچھا پھر اس کے بعد ان کی پری ارسٹ بیل کینسل ہو گئی تو ظاہر ہم بھی کورٹ میں موجود تھے تو ان کو ارسٹ کرنا پڑ گیا. ان دا مین سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ہو گئی. اشفاق احمد نام, اشفاق احمد مجھے تھوڑا سا یاد تھا, अच्छा। اشفاق احمد صاحب نام کا ایک آدمی تھا. हम्म। سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے بیچ نمبر 1 میں جو کہ کھوسا صاحب تھے, ان کے ساتھ جسٹس عظمت سعید تھے, یہ مجھے یاد ہے, باقی مجھے یاد نہیں ہے. میرے خیال میں بندیال صاحب تھے یا اعجاز الحسن صاحب تھے, دونوں میں سے. ठीक। یہ آپ دیکھیں گے وہ کورٹ کے ڈیسیجن میں ضرور ان کا نام, مطلب یہ 2 مجھے یاد تھے. پاناما کیس کے بینچ کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ان دونوں نے کی. یس یس, یہیں پہ میں آپ کو لے کر کے آنا چاہ رہا ہوں. ठीक। اب یہ کیس سارے کا سارا کنیکٹڈ تھا پناما کیس سے. हाँ। کنیکٹڈ تھا پناما کیس سے نا, جس میں کہ نواز شریف صاحب بے قصور ثابت ہو رہے تھے. हाँ। بے قصور ثابت ہو رہے تھے. انہوں نے قصوروار قرار دے چکے تھے یہ لوگ ان کو. ठीक। جسٹس عظمت سعید اور جسٹس کھوسا صاحب تھے, تیسرے کون تھے یہ مجھے یاد نہیں हम्म। ہے. لیکن ہم جب باہر نکلے تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ لتاڑا گیا تھا کورٹ میں کہ آپ نے تو کیس کو پڑھا ہی نہیں. حالانکہ ہم نے ایک چیز ایکسپلین کی تھی, آپ میری رپورٹ پڑھ لیجیے گا. हम्म। لیکن بہرحال وہ لوگ ہماری کسٹڈی میں تھے. ہم نے سمجھا سپریم کورٹ میں جو کیس چلا گیا تو انصاف تو کرنا ہی کرنا ہے. हम्म। یہ کہیں گے یار ان کا قصور نہیں ہے, ان کو چھوڑ دے. لیکن نتھنگ نتھنگ کیم آؤٹ. میں اتنی بڑی کورٹ ہے, پاکستان کی سب سے بڑی کورٹ ہے. हम्म। ہم جب دوسری ڈیٹ پہ گئے, انہوں نے کہا جی 2-3 دن کے بعد, کچھ کیسز ایسے ہوتے جس میں 6-6 سال تاریخیں نہیں ملتی اور اس میں ڈیٹ مل گئی. ہم हम्म। جب دوسری مرتبہ گئے تو یہ لوگ ہماری کسٹڈی میں تھے. हम्म।
ہمیں پرائم منسٹر ہاؤس سے وہی ظاہر ہے درمیان میں اعظم خان ہوتے تھے، وہی کہ یہ کر دو یہ کر دو، بھائی قصور ہے نہیں اس کا، ہوں اس کا تعلق کوئی نہیں ہے، اور انہوں نے بلیک میل نہیں کیا، یہ تو تاریخوں سے ثابت ہوتا ہے۔ آپ مہربانی کر لیں کیس فائل پڑھ لیں پوری، آپ کو ہوں پتہ لگ جائے گا کہ اس میں جج ویڈیو اسکینڈل میں اگر یہ بات آ جاتی اس وقت سپریم کورٹ صحیح طرح ہیئرنگ کر لیتی، یہ بینچ ہماری بات سن لیتا، ہمیں یہ کرنے دیتا، ہمارے ساتھ انگیج رہتا، اور ہمیں جس طرح وہ سپریم کورٹ کرتی ہے اچھا پری انویسٹیگیشن ہوئی ہے تو بتاؤ ہمیں، تو شاید اسی وقت یہ میاں نواز شریف کی نااہلی بھی ثابت ہو جاتی کہ غلط ہوئی ہے، یہ بھی ثابت ہو جاتا کہ جو سزا ان کو ملی ہے وہ غلط ہوئی ہے، اور جج ارشد ملک کو ڈسمسل کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کی سزا بھی ایکوٹل میں تبدیل ہو جاتی، جو کہ انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے فیصلہ ریزرو کر دیا کہ پٹیشن بس ڈیزالوڈ اور فیصلہ ریزرو۔ ہم واپس آئے جب وہ ہم نے آ کر کے میں نے کہا کہ یار اب ان کی طرف سے یہ تھا کہ کسی طریقے سے میاں ناصر جنجوا چونکہ کاروباری آدمی ہے، پولیس کے اپنے طریقے ہوتے ہیں، کسی طریقے سے اس سے کنفیشن لے لو کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف، اسی نے یہ سارا ویڈیو والا ڈرامہ جو بھی ہے وہ اس رچایا ہے۔ ہم نے ایک کوشچنر بھجوایا تھا مریم نواز صاحبہ کو، سب جتنے بھی اکیوزڈ اس نے جج صاحب نے فرمائے تھے، جتنے بھی کوشچنر بھجوائے تھے وہ انہوں نے جواب بھی دے دیے، بالکل جائز جواب تھے، جو کہ ہمارا انویسٹیگیٹر وائن کہتا تھا کہ ان کے جوابات صحیح ہے، تو ان کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی، نہ ہم نے بلایا ان کو۔ یہ تین لوگ تو خود کورٹ میں جا کر کے خود پھنسے تھے، اور ہم نے ان کو چھوڑ دیا اچھا 169 میں۔ ہوں میرے پاس وہ ٹیلی فون پڑا ہوا ہے، میں دیکھوں گا کہ اس میں اگر واٹس ایپ میسجز ہوں گے تو کسی دن میں آپ کو وہ بھجوا دوں گا۔ ہوں کتنے فیورس تھے کہ ناصر جنجوا کو مریم نواز صاحبہ پہ کھڑا کرنا ہے، اور ان کی ساری لیڈرشپ پہ کھڑا کرنا ہے، جو جس نے پریس کانفرنس کی، یہ کس اینٹی کا ٹیررزم کا ٹیلی کیس فون بنانا تھا؟ ہے بھائی، اینٹی ٹیررزم کا کیس نہیں بنتا۔ یہ کس کا ٹیلی فون تھا؟ ظاہر ہے اعظم خان اور پھر پرائم منسٹر صاحب بلا لیتے تھے نا اس طرح کی باتوں پہ، اچھا اعظم خان میرے اچھا، میں پاس آپ ہوں کی گے، گفتگو کو میں یوں تلاش کروں۔ سمرائز کر سکتا ہوں کہ آپ کی فائنڈنگز یہ تھی کہ ناصر بٹ اور یہ جنجوا صاحب اور وہ تیسرے بندے جو گرفتار کروائے گئے تھے یا جن پہ کیس بنوایا گیا تھا، وہ ارشد ملک کی ویڈیو کے معاملے میں بے قصور تھے، اس لیے آپ لوگوں نے چھوڑے، اور عمران خان صاحب کا دباؤ یہ تھا کہ آپ ان کو مادوا گواہ بنا دیں کہ جی یہ ویڈیو جو ہے مریم نواز اور یا ان لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ کیا میں ٹھیک سمجھاؤں یا جج کو بلیک بالکل میل؟ آپ صحیح سمجھے، ٹھیک۔ بالکل صحیح سمجھے، بالکل صحیح سمجھے۔ اچھا، ان کے خیال میں یہ تھا کہ کمزور ترین آدمی ایک ناصر جنجوا صاحب ہے۔ ہوں کیوں کمزور ہیں؟ کہ کاروباری آدمی ہے، سیاسی آدمی وہ ہے نہیں، تو دو جھٹکے کھائے گا۔ پھر ان کا یہ تھا کہ چلو آپ یہ نہیں کر سکتے ہو، میں نے کہا نہیں جی نہیں، یہ ہم کبھی بھی نہیں کریں گے ٹارچر یا جو۔ انہوں نے کہا اچھا اس کی جوڈیشل کسٹڈی کروا دو۔ اچھا، سپریم کورٹ کو آپ نے یہ بتایا تھا کہ یہ ارشد ملک مرحوم کی ویڈیو جو ہے وہ جینون ہے، پرانی ہے، اور اس کو بنانے یا بلیک میل کرنے میں ناصر بٹ یا جنجوا یا مریم نواز کا کوئی کردار نہیں ہے؟ سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ آپ ایف آئی اے کی رپورٹ پڑھ لیں۔ ہوں ایف آئی اے بالکل، ہم نے وہ جو پرانی 2003 والی ویڈیو تھی، وہ جو چرخی والا ہوتا تھا ویڈیو، وی سی آر کی جو ویڈیو تھی، وہ بھی ہم نے یاد کر لی تھی، ہوں وہ اس کے اپنے گھر میں پڑی ہوئی تھی، اچھا، وہ اس کے اپنے گھر میں یا اس کے آفس سے، اس کے دکان سے پروکیور کر لی تھی، وہ ہم نے کسٹڈی میں لے لی تھی، یعنی آپ مطلب اگر اس رپورٹ کو سپریم کورٹ کنسیڈر کر لیتی
تو اس کا हाँ, مطلب یہ کہ جو ارشد ملک کا فیصلہ تھا وہ سپریم کورٹ میں ختم ہو سکتا تھا یا ریورس ہو سکتا تھا؟ 2 منٹ کی بات تھی. 2 منٹ کی بات تھی, وہ یہ دیکھ لیتی ہماری رپورٹ کو. ظاہر ہے ہم تو اب ظاہر ہے وہ بات وہ نہیں کہہ سکتے جو کہ سپریم کورٹ نے پوچھی نہ ہو. ہوں ہماری کیس فائل کیسا تھی, ہمیں کہہ سکتی تھی یار آپ کو ہفتہ دیتے, اب یہ ذرا کر کے دکھاؤ کہ یہ اس کو سزا کیوں ملی ہے, کیسے ملی ہے, یا جو بھی ہے ڈاکومنٹری ایویڈنس اور کلیکٹ کرو, تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ اس لیے وہ اتنا سب کچھ جاننے کے بعد پھر عمران خان صاحب نے آپ کو بلا کے یہ کیوں کہا کہ آپ مریم نواز اور خواجہ آصف اور جتنے لوگ پریس کانفرنس پہ بیٹھے تھے شہباز شریف وغیرہ کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بناؤ؟ میری بات سنیں سلیم صافی صاحب, جو وزارت عظما کی کرسی ہے نا, ہوں اور پھر صادق اور امین ڈکلیئرڈ, اور جس کے آپ یہ دیکھ لیں کہ جس کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, صرف ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں, پاپولیرٹی کا گراف یہ کہ میرے 50,000 ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر بعد جب یہ آپ کا چلے گا تو اس کے بعد آپ کی بھی خیر نہیں ہے, میری بھی خیر نہیں ہے. میں تو خیر ٹویٹر پہ ہوں ہی نہیں, تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا, مجھ پہ میری صحت پہ اثر ہی نہیں نہیں، ہم پڑتا. اس کے عادی ہے، لیکن سب سے بڑا وہ تو وہ تھا نا، ایک پیج کا تھا نا کہ پیچھے طاقتور طاقتیں تھی جنہوں نے ان کو وزیر اعظم مطلب لیڈر بنوایا. میں تو یہ کہوں گا کہ کسی کے پیچھے کوئی بھی طاقت ہو, لیکن اللہ کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہو. بے شک. جب آپ خدا کے نظام سے ہٹ کر اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتے ہیں تو خدا آپ سے ایسی غلطیاں کرواتا ہے. یہی تو خدا ہے جو آپ سے پاناما کیس میں غلط فیصلے کروا کے اور پھر آپ سے جج ویڈیو اسکینڈل میں غلطی کرواتا ہے, غلط فیصلے دلواتا ہے. یہی خدا ہے, یہی خدا ہے جو کہ آپ کو زندہ ہوتے ہوئے آپ کو بے عزت کرتا ہے, اگر آپ سمجھیے تو. جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف انہوں نے کیس بنایا جھوٹا, میں اس کا حصہ نہیں بنا. ایکس پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب نے اخیر میں آ کر کے جب وہ پاور سے ہٹ گئے تو کہا نہیں ہم سے غلطی ہوتی. یہ ہوں کون ہے؟ اچھا. میں مسلمان کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ خدا ہے جو یہ باتیں کرواتا ہے. مطلب آپ مجھے بتائے ایسا آدمی وہ اپنے بچوں کو فیس کر سکتا ہے؟ بچے تو خیر ان کے ہے نہیں, وہ ظاہر لندن میں رہتے ہیں. ہوں بچوں کو فیس کرتے ہیں. آپ اپنے بارے میں مجھے بتائیں, آپ کر سکتے ہیں؟ میں نہیں، فیض عیسیٰ آپ کی صاحب وہ نہیں کر رہا, لیکن کے ساتھ بندہ بہت. اگر جھوٹا ثابت ہو جائے دنیا میں. ہوں یہ فیض عیسیٰ صاحب کے کیس میں بھی کوئی آپ لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کے خلاف؟ میں نے اس وقت بھی آپ کو عرض کیا تھا, شاید میں آپ کے ساتھ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ وہ جو ہماری میٹنگ ہوئی, پھر شہزاد اکبر پرائم منسٹر صاحب, پھر شہزاد اکبر کے آفس میں, پھر وہاں سے فروغ نسیم صاحب ہوں فروغ نسیم صاحب پھر وہ یہ میں یہ کر لوں گا, میں وہ کر لوں گا. وہی میں نے خدا کا واسطہ سپریم کورٹ کا جج ہے, ظاہر ہے. ہوں اور میں اب ظاہر ہے نوکری سے تو نہیں ہوں, میں نوکری میں. ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بیٹے ہیں, ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھی اور ان کے دوست, ہوں پاکستان بنانے والے لوگ ہیں. یہ ان کی اولاد ہے. یہ ہوں ان کی بہو کو, ایک عزت دار خاتون کو, سپریم کورٹ کی جج کی آپ ایف بی آر میں ادھر ادھر خوار کرتے رہے, اور اس کے بعد آپ نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ ہوتی ہے خدا کی لاٹھی جو بے آواز ہے لیکن پکڑتی ہے. پر اس طرح پکڑتی ہے کہ آپ سے اپنے کیے ہوئے گناہ کی کنفیشنز کرواتی ہے. ہوں اچھا, میں آپ کو دوسرا بتاؤں, مریم نواز صاحبہ کو کسی طریقے سے ناصر جنجوا کو اڈیالہ جیل تو بھجواؤ نا, ہوں کہ اس کی کنفیشن دینی ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف, ٹیررزم کا کیس کرا دیں گے اس کے اوپر. پھر ناصر جنجوا کے اوپر ایک کیس بھی رجسٹر کیا ہوں ادھر پنڈی میں اغوا کا,
اس کو پکڑو اور اس کو میں ہریانہ ذرا جیل اس خود ہی کو بھیجیں گے وہ. سمجھنا چاہتا ہوں. یہ کہا گیا کہ جنجوا پہ ٹیررزم کا کیس کراؤ کہ مریم کے خلاف سٹیٹمنٹ دے دے، یا کہ یہ کہ مریم کے خلاف ٹیررزم کا؟ ہاں ہاں بالکل. مقصد تھا مریم نواز صاحبہ کو ٹیررزم کے کیس میں لے جانے کا، اور اچھا. اس سے کنفیشن لینی تھی ناصر جنجوا کی. ہوں. اچھا ناصر بٹ کے بھتیجے کو بھی پکڑا گیا. ہوں. اچھا میرے بعد لیکن ظاہر ہے وہ لڑکا ٹارچر سہ گیا ہوگا، اور ناصر بٹ صاحب چلے گئے لندن. ناصر جنجوا پھر چھوڑ کے چلا گیا پاکستان، ملک ہی چھوڑ کے چلا گیا ناصر جنجوا. ہوں. دیکھیے ایک کیس اس کی جان ہی چھوڑ رہا تھا، وہ 3 مرتبہ اپلائی کیا وارنٹس کے لیے، ہوں. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. 3 مرتبہ اپلائی کیا ایف آئی اے نے کہ جی اس کو چھوڑا غلط تھا پرانی ڈی جی نے، وہ 11 میرے جانے کے بعد، اور چھوڑنا نہیں ہے اس آدمی کو، اور اس کے تھرو پکڑنا ہے مریم نواز صاحبہ کو. مطلب اس لیے خود نہیں میں تھے. ذرا وہ قصہ تو سنا دیے جب ہمارے اعظم خان صاحب آپ کے ساتھ باتھ روم میں کس لیے بند ہوئے تھے. ہاں مطلب ہوا یہ تھا کہ وہ بھی یہی تھا کہ وہ خواجہ آصف کا کیس، پھر اس نے انتہائی غلیظ قسم کی بات کی صاحبہ کے بارے میں. ہاں. عمران خان نے. اچھا مطلب ابھی کو تو پتہ لگ گیا ان کی حکومت بھی ہے. عمران عمران خان خان ہے نے غلیظ قسم کی بات کی یا اعظم خان؟ غلیظ غلیظ. نہیں 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 نہیں، اعظم خان ساتھ تھا، اعظم خان نے نہیں کی، عمران خان نے کی. عمران خان نے. اچھا. عمران خان نے جو انتہائی غلیظ قسم کی بات کی، جو وہ کرتا ہے، وہ تو ہاں. کھلے عام جلسے میں بھی کرتا ہے، اس کو پرواہ کوئی نہیں ہوں. اس کو. تو میں ایک دم سے پہلے سے ہی خواجہ آصف کے کیس پہ تو ویسے ہی تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا گرم تھا. ہوں. تو سوری، ہوں. ماحول تھوڑا سا گرم تھا، تو میں شاؤٹ کرنے لگا. ہاں. اچھا شاؤٹ کرنے لگا تو پھر مطلب اعظم خان نے مجھے پکڑا ہاتھ سے، سر کیا کرے سر کیا کرے سر. میں باہر نکل آیا. اور تنازع باہر یہ جب تھا نکل کہ آئے تو وہ میں یہ پھر کہہ بہت رہے تھے زیادہ. کہ ان سب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا، اور آپ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں بن سکتا. آرٹیکل 6 بھی بنا دو، آرٹیکل 6 بھی بناؤ، ٹیررزم بھی بناؤ، فلانے بھی بناؤ. اب میرے تو دن تھے، مطلب میں تو ویسے ہی مطلب. اچھا ایک دن مجھے کہا بھی تھا، میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ پھر وہ ادھر سے جب کوریڈور سے آپ نے اگر پرائم منسٹر آفس کا دیکھا ہو تو اس کوریڈور سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ بھی اسپیشل برانچ والے اور کھڑے ہوتے ہیں. ہاں. تو ہاں. یہاں پہ تو شور شرابہ بچا ہوا تھا، میں یہ دے رہا تھا، ہاں. ہاں. دے رہا ہوں گا. مجھے میں یہ سمجھ. اچھا پھر اس کے بعد وہ اپنے آفس میں لے گا کہ یہ چکا چکی کرے، یہ کیا ہو رہا ہے، سی سی ٹی وی بھی آ رہا ہو. سی سی ٹی وی اس دن کا نکلوا لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، آج کوئی اچھا. بھی نکلوائے گا. پھر اس کے بعد اپنے آفس میں گئے تو اس کے آفس میں پہلے سے 2-4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے لے گیا باتھ روم میں کہ سر کیا کر رہے ہیں سر. اچھا پھر اس نے بڑا جس طرح ہوتا ہے سر دروشی پڑے، میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے یار یہ کیا کرتے ہو. مطلب ظاہر ہے میں نے. اور یہ بات اس لیے کھلی کہ آ گیا تھا اس میں وہ جو ہیکر نے کہا کہ یہ ساری کنورزیشن میری پاس ہے. جب مجھے ڈر یہ لگا کہ اگر یہ ہیکر نے ساری دے دی تو میں نے جو گالیاں دی ہیں وہ بھی آ جائیں گی، ظاہر ہے میرے بچے بچیاں بھی سنیں گی، میری بہو بھی سنے گی. تو مجھے وہ بڑا عزت کرتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بڑا اچھا آدمی ہے. مطلب جس طرح ہوتا ہے مطلب ظاہری طور پہ. تو میں پھر ہیکر کو بھی ریکویسٹ کی تھی خدا کا واسطہ یار وہ جو میں جہاں جہاں پہ کوئی غلط لفظ کہہ رہا ہوں وہ تم اڑا دینا، اس پہ بیپ کر دینا. ہوں. مطلب یہ بات تھی. مطلب یہ نفرتوں کی سیاست، خدائی کی سیاست. نہیں، اعظم خان صاحب آپ سے کیا کہہ مطلب رہے تھے، کیا مجھے نہیں سمجھ سمجھ. رہے تھے کہ پرائم منسٹر کی بات مان لے اور واش روم میں لے جانے کی کیا ضرورت نہیں ہے؟ نہیں نہیں بعد میں تو نہیں، بعد میں تو نہیں. اس کا یہ تھا کہ بس خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، گالیاں مت دو. اچھا. دس از دی پرائم منسٹر کا آفس ہے. باتھ روم میں اس لیے لے کے کہ شور شرابہ بہت زیادہ ہو رہا تھا. اچھا. شور شرابہ اچھا میں گالیاں دے رہا ہوں گا، ظاہر ہے ننگی بھی دے رہا ہوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی انتہائی کوئی غصے میں آنے کے بعد بندے کا پر اپنا وہ نہیں رہتا، اس لیے غصہ اسلام میں
مطلب کافی کافی اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ غصہ حرام ہے. تو میں ظاہر ہے تھوڑا سا میں نے جانا بھی تھا مطلب ادھر کے لیے عمرے کے لیے. تو لیکن میں آپ کو جو عرض کروں، یہ ایک اتنی نفرت، معاشرے کی پولرائزیشن. لیکن وہ جو باتھ روم والا قصہ ہے مجھے خود یاد آتا ہے. تو مجھے خود ہنسی آتی ہے کہ یار ایک ڈی جی ایف آئی سے اتنا گھبرا گیا پرائم منسٹر کا آفس اور پرائم منسٹر. نہیں، لیکن ایک جگہ پہ تو آپ نے بتایا تھا اور کہ بعد میں اسلام جب گاڑی صاحب میں بھی آپ کو کنونس کر رہے تھے کہ پرائم منسٹر کی بات مان لیں، ان کو ناراض نہ کریں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ تھوڑی ہوا یہ. وہ تو روز اعظم خان کے بیچارے کا کام ہی ہوتا تھا، جب بھی بلاتا تھا سر بس اس مرتبہ تو آپ نے ہاں کرنی ہے نا. وہ ہوں، میں نے کہا یار ایک دن ویسے ہی مذاق جس طرح ہوتا ہے، سر آپ اس مرتبہ ہاں ہی کریں گے. میں نے کہا یار میں نے 3 مرتبہ ہاں کی تھی، وہ بھی ایک ہی مرتبہ شادی کے لیے جس طرح نکاح کی ہوتی ہے ایسی. میں اس کو مذاق میں اڑاتا تھا. میں نے کہا ایک ہی مرتبہ میں نے ہاں کی، اور وہ بھی 3 مرتبہ کیا، اور ایک ہی مرتبہ کروں گا، دوسری مرتبہ نہیں کروں گا. مطلب اس طرح کی جو بات. ہوں. وہ تو بےچارا وہ تو بےچارا اپنی نوکری بچانے کے چکر میں پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ابھی وہ پتہ نہیں پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. ہوں. اللہ اللہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھے. اللہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ خوش رکھے. وہ اپنے باس کے ساتھ کوئی سنسیئر سے بھی زیادہ سنسیئر تھا. ہوں. مطلب باس کے ساتھ سنسیئرٹی ہوتی ہے، قانون کے ساتھ سنسیئرٹی ہوتی ہے، باس کے ساتھ سنسیئرٹی نہیں ہوتی. اٹ از اے لا. سرکاری ملازم قانون کے ساتھ سنسیئر ہوتا ہے، باس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہوتا. باس کو بتاتا کہ یہ غلط کر رہے ہو، یہ صحیح کر رہے ہو. ہاں میں یہ لکھ کے بھیج رہا ہوں جو تمہاری مرضی، یہ لکھ کے بھیج دو واپس. عمل ہوگا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا. پھر وہ ظاہر ہے غلط نہیں ہونے دیتا. پھر اس کو پاکستان کو چھوڑ کے بھاگنے کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی. نہ پاکستان کو چھوڑ کے بھاگنے کی ضرورت محسوس ہوتی. ہاں جس طرح مجھ پر پرچے بنے 3، میری گھی مل کو بند کیا گیا. یہ خدائی تو تھا نا جو یہ کہہ رہا تھا. اچھا. صافی صاحب میں میمن ہوں. میری فیکٹری بند ہو گئی. میرا امپورٹ بند ہو گیا. میرے یار کی مطلب انکوائریاں یہ وہ ادھر ادھر. لیکن میرا رب ہے نا، میرا ہوں. رب ہے نا، میرا خدا ہے نا. وہ پرائم منسٹر سے بھی بڑا ہے. لیکن وہ یہ سمجھتے کہ شاید پرائم منسٹر بڑا ہے. وہ یہ سمجھتے تھے. اب وہ پھر سے بننا چاہتے ہیں. ملک ایک طرف چلا جائے، ملک کیسے بھی جاتا ہے، مجھے پرائم منسٹر بنا دو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خدا جو ہے نا ایک ہی مرتبہ ایک قوم کو آزماتا ہے. وہ ہمیں آزما چکا ہے. میں تو ہمیشہ یہ دعائی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت 4 سال کی ہم نے 3.5 سال بھگتا ہے بہت زیادہ. بس اب ہماری بہرحال یہ تو خیر ہے، بہت شکریہ سیاسی جناب. بات ہو جائے گی. ہاں، لیکن بشیر محمد صاحب، آپ نے وقت دیا اور آپ نے کچھ حقائق ہمارے سامنے رکھ دیے. لیکن بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جس نے ہمیں یہ جان دی بھی ہے، اور یہ جان اس نے لینی بھی ہے، اور ہم نے اس کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. اور طاقت اور اختیار اگر کسی کا دائمی ہے تو وہ رب کائنات کا ہے. اور جو لوگ وقتی طور پر وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی، آرمی چیف کی، کوئی اور کرسی مل جانے کی صورت میں اپنے آپ کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدائی طاقت میں شریک سمجھ لیتے ہیں، تو ان کا انجام نہ دنیا میں اچھا ہوتا ہے نہ آخرت میں اچھا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے حصے کی حد تک اپنے آپ کو مخلوق سمجھے، اپنے آپ کو کمزور سمجھے، اور اس حقیقت کو مد نظر رکھے کہ جو کچھ ہے اس رب کائنات کی دین ہے، اور جس وقت وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا. بشیر محمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کے ہمیں وقت دینے کے لیے. آمین. آ، آ، آمین. آمین. ایک بار پھر میں آپ کا مشکور ہوں. بہت شکریہ جی.